इसके साथ हमारी मुलाकात होगी, आपने कहीं नहीं जाना है। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप सबको जश्न आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबादें और गुफ्तगू का सिलसिला। हमारी कोशिश होती है कि ख़ासकर जो इस वक्त सिचुएशन, इस वक्त के हालात हैं, इसके साथ साथ माजी के उन हालात, एक नामुनासिब हालात जब हम कंपेयर करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम एक ब्लेस्ड कौम हैं। हमें एक ऐसी रियासत में सांस लेना, एक ऐसी रियासत में हमारा जन्म होता है कि आपको ये परवाह नहीं होती कि आस पड़ोस में या इर्द गिर्द क्या चीज़ें, किन किन लोगों, किन किन मुश्किलात का सामना इस वक्त। लेकिन बहरहाल प्रोफेसर मोहम्मद शफीक चौधरी साहब जो माहिर तालीम है और तामीर इंसानियत फाउंडेशन जो है उसको भी देख रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपको जश्न आज़ादी मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है मुबारक। सर ये बताइएगा कि ज़ाहिर बात है अगर माजी में हम जाते हैं, एक नामुनासिब हालात, हर तरफ से मायूसी मायूसी, अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे मर्द मोमिन जब मैदान में आते हैं तो वो एक ऐसा दिया उठाते हैं कि हर तरफ अंधेरा फैलाने वाले और अंधेरी की बात, मायूसी की बात करने वालों को वो मायूस कर देते हैं और फिर एक ऐसी रियासत, एक ऐसा आज़ाद वतन हमारे वजूद में आता है जिसका किसी ने सोचा नहीं था। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी बहुत उस स्ट्रगल पे, उस जदोजहद पे आप नज़र डालें, फिर आज हाल की भी बात थोड़ी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हम अगर माजी में देखें तो, माजी बईद में देखें तो हमारी ये हिंदुस्तान हमारी रियासत थी, मुसलमानों का इसमें उरूज था, मुसलमानों की हुकूमत थी। मगर जब ज़वाल आया, बरतानिया ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया और हिंदुस्तान भी ग़ुलामी में चला गया। हिंदुस्तान की ग़ुलामी के साथ जो है मुसलमान भी ग़ुलाम हो गए और दोहरे ग़ुलाम हो गए। एक होता है सिंगल ग़ुलाम होना, ये डबल ग़ुलाम हो गए। हिंदू के भी ग़ुलाम हो गए क्योंकि अक्सरियत उनकी थी और उनकी अक्सरियत की वजह से उनके बरतानिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे। मकामी हुकूमतें, मकामी सारी मिशनरी उनके मरून मिन्नत हो गई और हम यानी गोया के हिंदुस्तान के भी ग़ुलाम हो गए और बरतानिया के भी ग़ुलाम हो गए। अगर उस वक्त के हालात को अगर आज का नौजवान उस देखे, हम आज जज्बात में ज़रा देखते हैं तो हम कहते हैं जी कि कोई नहीं थी, ये भी आज़ादी में क्या है जी, ये है वो है, ये सारी बातें अगर हम उस तनाज़र में देखें, उस वक़्त के हालात के मुताबिक देखें तो हमारे जो गांव थे, हमारे जो शहर थे, वहाँ हमें जो है आज़ादी से ज़बह करने की भी आज़ादी नहीं थी। कई लोगों को हमारे को कोड़े पड़ते थे उस बुनियाद पर, ज़बह करने पर। हमें आज़ादी से किसी मोहल्ले मस्जिद में लाइसेंस लेना पड़ता था कि अब हमें आज़ादी दें जी कि यहाँ हम मुसलमानों के 4 मकान है, मस्जिद बना लेते हैं। उसके अलावा अगर हम अपनी यानी बुनियादी इंसानी जो हकूक़ होते हैं सब के बराबर होते हैं, मगर वो हमें सब के हकूक़ बराबर नहीं थे, बल्कि हिंदुओं के हमसे ज़्यादा थे क्योंकि मज़हब की बेस पे उन्होंने, अंग्रेज ने जो है डिवाइड किया और मज़हब को आवाज़ दी तफरकाबाजी से। तो तफरके में जिसके एक और चीज़ ज़्यादा थी तो वो हम उनके ग़ुलाम हो गए। और सब एक और चीज़, यानी अगर रियलिटी पर मबनी हम तहकीक करते हैं और चीज़ें निकालते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा किरदार सर सैयद अहमद ख़ान का था, या अगर अल्लामा इक़बाल साहब के जो पैगामात हम मुसलमानों के हवाले से देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था और सबसे बड़ी फ़िक्र कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब को भी यही थी कि तालीम से जो दूरी थी, दुनियावी तालीम से दूरी, उस वजह से भी वो मात खा रहे थे। क्योंकि जो आपने हिंदुओं की बात की, उनकी क़ुर्बतें भी इस वजह से ज़्यादा करीब थी कि एजुकेशन में वो पहले से आगे चल गए थे। हम देख रहे थे कि चाहे वो हमारे सिख भी थे, वो भी बैकवर्ड थे, ये हकीकत है जी। लेकिन वो उनकी क़ुर्बतें फिर तालीम के साथ ज़्यादा, और फिर जारी बात है जब आप एजुकेटेड होते हैं तो लोग आप पे नज़र कर्म भी रखते हैं। हालांकि देखें कि मुसलमानों की तारीख 800 साल तारीख, और फिर उसमें जो हुकूमत उन्होंने की, सबको इकट्ठा रखा, यानी चाहे वो हिंदू था, सिख था, पारसी था, सबको इकट्ठा रख के उस रियासत को चलाया, पूरे हिंदुस्तान पर गवर्नमेंट की, हुकूमत की। इस वक्त अगर हम देखें कि जो रोल है, जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि भाई मायूसी क्यों हो, नाउमीदी क्यों, उस वक्त जो हालात थे उसमें से ज़्यादा मुश्किलें थीं कि आपको नमाज की भी इजाज़त लेनी पड़ती थी, आपको मस्जिद भी खोलने की इजाज़त पड़ी, आप अगर कुर्बानी करते तब भी मसाइल थे। लेकिन आज क्या क्या चीज़ें आपको कहीं कमी नज़र आती है? बहैसियत एक टीचर, बहैसियत एक प्रोफेसर, बहैसियत एक प्रिंसिपल, आप इदारों को चला रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों को हिट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़ाहिर बात है आज का जो नौजवान है, जो आपको सुन रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, आपका स्टूडेंट है,
اس کو اس رشتے کے ساتھ مضبوط جوڑا جائے، نہ کہ توڑا جائے. اور آپ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. اس وقت جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے. سو میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھی سی بات یہ بھی کہ ان لوگوں کو جوڑا جائے. جوڑنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس جوڑنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں جو جتنے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ کتنی جدوجہد انہوں نے کی اس آزادی کے لیے، کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت تھی، کتنے لاکھ لوگ قربان کر کے یہ آزادی ملی. جب وہ قربانی ہم ایکسیپٹ کر لیں گا آج کا نوجوان، تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ قربانیوں سے کوئی چیز نعمت. جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کوئی جدوجہد سے، محنت سے جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اس کی قدر و قیمت ہوگی کہ واقعی ہم آزاد ہیں. پھر آزاد ہیں ہم، تو پھر اب ہماری ذمہ داری ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کو کس نگر پر کیسے چلاتے ہیں، ہمارے ادارے کیسے کام کرتے ہیں، ہم کیسے کام کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس آزادی کی حفاظت کریں، تمام لوگوں کو ملائیں، تفرقہ بازی ختم کریں، ڈیوائیڈ اینڈ رول جو یہ مذہب کی بیس پہ انگریز نے ہمیں دیا تھا اس کو ختم کریں. انسانیت کی بنیاد پر ہم سارے انسانوں کی خدمت کا جذبہ لے کر آگے بڑھیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اس ملک میں جو ہے وہ کام کرنا ہے. جتنے بھی اس ملک کے اندر رہنے والے ہیں ان سب کے لیے، ان سب کے حقوق کی انسانیت کی بنیاد پر، اور اسلام کے جو بیسک کنسپٹ ہے کہ حقوق سب کے برابر ہیں انسانی، ان کی بنیاد پر جب سب کے ہم حقوق ادا کریں گے، بنیادی انسانی حقوق دیں گے، تو اس وقت جو ہے نوجوان ظاہر ہے جس بھی مذہب کا ہوگا، جس بھی فرقے کا ہوگا، جس بھی قوم کا ہوگا، وہ اسے اپنے حقوق جب نظر آئیں گے تو وہ اس ملک کو پھر ایکسیپٹ کرے گا، اس آزادی کو ایکسیپٹ کرے گا، پھر اس کے ساتھ محبت اور پیار پیدا کرے گا. ہم ان کے بنیادی حقوق جو ہے اگر دیں گے تو ہر انسان جو ہے اس ملک کو پھر اپنا ملک سمجھے گا. آج ہمارے جو نوجوانوں کے اندر ایک غیر شعوری طور پر جو چیز ڈیولپ کی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہر فیس بک دیکھیں، جو چیز دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے غیر شعوری طور پہ، جی کہ ادارے آپ کے لیے کام نہیں کر رہے، اسپتالیں نہیں ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو آپ کی آزادی کی آپ کی ساری چیزیں آپ کی اپنی ہیں. تو یہ اصل میں ملک کے خلاف، آزادی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے نوجوان جو تازہ دم نوجوان ہے، جس کا ذہن جو ہے خالی الذہن ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی، تو اسے جب یہ چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں وہ کہتا ہے کہ میرا سیلف ہے. کرتے ہیں نا، پریکٹیکل بات کرتے ہیں. جذباتی باتیں تو بہت ہو گئی پاکستان میں، اور جذباتی کی وجہ سے تو اس نہج تک ہم پہنچے. حقیقت یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو ایڈریس کریں. حقیقت اگر ہم دیکھیں اس وقت اسپتالوں کی کنڈیشن، آپ جائیں ڈاکٹر سے ملنے کے لیے پہلے اس کے منشی سے ملنا ہوگا. آپ سرکاری اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں. پھر آپ گیس کی بات کریں، آپ اسلام آباد سے نکل جائیں، آپ بجلی دیکھیں، گرمی ہے، بجلی نہ ہونے کے برابر ہے. اسکول کھلے ہیں، اسکول میں ٹیچر نہیں ہے. یہاں پہ بات کریں انٹرنیٹ کے حوالے سے، جو انٹرنیٹ ہونا چاہیے تھا، آئی ٹی سیکٹر دنیا ٹاپ لیول پہ چل رہا ہے، بلین آف ڈالر لوگ کما رہے ہیں، اور ایک دور تھا ہم بھی جا رہے تھے. آج سچویشن یہ کہ جو انڈرائیو میں، جس انڈرائیو میں میں آیا ہوں، دیکھا ہے نوجوانوں کو، وہ مایوس ہیں. انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں، نوجوان اس چیز کو بڑی پریکٹیکلی دیکھ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ صرف جذبات اور اس بھور میں باتیں کر کے کہ سب ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از ناٹ اوکے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ملک جن کے ہاتھوں میں، جو بھاگ ڈور ان کے ہاتھ میں، سر ان کے حوالے سے بات کی جائے کہ نوجوانوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے. آپ آج کے نوجوان کو ڈونٹ کمپیئر ود 1947. جو ہوا سو ہوا، ایک اچھا کام ہوا، اسٹرگل ہوئی، لیکن آپ دنیا آس پڑوس میں ہمارے دیکھیں، آج وہ ممالک جو ہمارے ساتھ ایک ساتھ آزاد، چائنا ہم سے بہت پہلے بعد میں آزاد ہوا ہے، بھارت ہمارے ساتھ ایک دن پہلے آزاد ہوا ہے. آج وہاں جو چیزیں ہیں ہم اگر کمپیئر کریں تو نوجوان یہ سوال اٹھاتے ہیں، اور سوال اگر وہ اٹھاتا ہے تو آپ اس پہ قدغنیں نہ لگائیں، پابندیاں نہ لگائیں، آپ اس کے سوال کے جواب میں وہ کام کر کے دکھائیں. میں چاہتا ہوں اس طرح کا پیغام آپ دیں کہ یہ جو حکمران ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. اب آگے جب آزادی آ جائے تو ایک تو یہ ہے کہ آزادی ہم نے ایکسیپٹ کر لی، دوسرا یہ ہے کہ نوجوان کو صحیح میسج آنا چاہیے، تیسرا یہ کہ ان کے بنیادی حقوق میں تعلیم ہے. تعلیم سب کے لیے یکساں اور برابر ایک جیسی ہونی چاہیے. خوبصورت بات. ہمارے ملک کے صرف 2% لوگ جو ہے وہ تعلیم جو ہے ایک الگ قسم کی حاصل کرتے ہیں، جن کی ساری مناپلی ہے. CSP آفیسر بھی اسی سے بن رہا ہے. صحیح بات.
جاگیردار بھی اسی سے بن رہا ہے, سرمایہ دار بھی اسی سے بن رہا ہے, اور فوج میں بھی جرنل اسی سے بن رہا ہے. تو وہ ایک ہی 2% کی حکومت ہے, وہ ایک جیسی تعلیم ہو, محنت پھر اس کا رنگ لائے. ایک بچہ جو دیہات سے اٹھ کے چل کے بس کے پیچھے لٹک کے پہنچتا ہے, اور ایک جو ہے بلینوں میں اور جناب مرسڈیز میں اور بیٹھ کے اس کے 5 منٹ خرچ ہوتے ہیں, وہ ادارے تک پہنچ جاتا ہے. تو محنت اس کی نہیں ہے, بلکہ محنت اس کی ہے کہ جو دیہات سے چلتا ہے, پیدل چلتا ہے, بغیر چھتری کے, بارش میں نکلتا ہے, دھوپ میں نکلتا ہے, بس کے پیچھے لٹکتا ہے, گھنٹوں سٹاپ پہ کھڑا ہوتا ہے. پھر اس کے نمبر کم ہیں بے شک, مگر محنت اس کی زیادہ ہے. مگر اس کو اگر یکساں موقع دیا جائے تو یکساں تعلیم ہونی چاہیے, علاج سب کے لیے ایک جیسا ہو, سب کو. یہ تو بنیادی انسانی حقوق ہے, دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہر انسان کو. بڑی بات آپ نے کی کہ جو بنیادی حقوق سے آپ نے نوجوانوں کو بنیادی حقوق اگر نوجوان کو بیسک ملیں گے نا, تو نوجوان اس ملک کو اپنا سمجھے گا. مثلا میرا گھر ہے, میرے گھر میں مجھے سونے کی جگہ نہ ہو, مجھے لیٹنے کی, مجھے کھانے کی جگہ وہاں نہ ملے, مجھے جو ہے وہاں سکون نہیں مل رہا, آرام کرنے نہیں مل رہا, تو میں اس گھر کو کیوں ایکسیپٹ کروں گا؟ میں یا تو چھوڑ دوں گا گھر, تو یا جو ہے اس گھر سے باہر یا اس کے خلاف کڑتا رہوں گا. اگر میرے خلاف نہیں, نفرت پیدا ہو جائے گی, نفرت پیدا ہوگی. یہ بنیادی حقوق جو ملک کے لوگ ہیں ان کو ملیں گے تو لوگ محبت کریں گے, لوگ ملک کو اپنا سمجھیں گے. تعلیم مفت ہوگی تو انہیں پتہ ہے کہ ہمیں کوئی اس کے لیے پریشانی نہیں. علاج مفت ہوگا, سب کے لیے ہوگا, تو پھر انہیں پریشانی نہیں, وہ سمجھیں کہ ہمارا ملک ہے. اگر بے روزگار ہو جائیں گے تو ہمارا ملک ہے, ہمیں سہارا دے گا. مگر ہمارا ملک کا نظام اور سسٹم جو ہے نا, وہ اس وقت نوجوان کو آزادی سے اس ملک سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. میں اس لیے یہ بات میں کر رہا ہوں سر کہ ہمیں پریکٹیکل ہونا ہوگا, ہمیں جذبات کے بھور سے نکلنا ہوگا. جشن آزادی سیلیبریٹ کر لینی چاہیے, نہ کہ جو ابھی آپ سے پہلے جو مولانا صاحب ہیں اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ یہ پوں کی جگہ چھاں ہونی چاہیے, ہر طرف درخت ہونے چاہیے. 2% آپ کے درخت رہ چکے ہیں, جنگلات رہ چکے. آنے والے دنوں میں جس طریقے سے ہم کنکریٹ بچھا رہے ہیں, تباہی پھیلا رہے ہیں, خود تباہی پھیلا رہے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, تو ہمیں اس دن سے کچھ سیکھنا ہے اور نوجوانوں کو قائل کرنا, کیونکہ آنے والی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے. سر اس وقت جو برین ڈرین ہو رہا ہے, یعنی ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے یہاں کا برین, اور برین ڈرین تب ہوتا ہے جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں سر کہ اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ ایجوکیشن سسٹم, نصاب, یہ سب یکساں ہوں گی, ہیلتھ ایجوکیشن سب کے لیے. صرف یہ 5% گدھ جو اس ملک کو نچوڑ رہے ہیں گدھ کی طرح, اشرافیہ ہی ہے نا. جی بالکل. تو اس سے کہیں نہ کہیں ایک تکلیف ہوتی ہے, ایک چبھن ہوتی ہے, اور وہ چبھن آپ کو کہیں نہ کہیں پریشان کر دیتی ہے. تو سر برین ڈرین اگر ہوگا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہمیں 77 سال ہمیں یہ دن ساتھ میں سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی باتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے, اور پریکٹیکلی باتیں آپ جیسے لوگ, آپ جیسے انٹلیکچوئل لوگ ہی کریں گے تاکہ اس پر عمل درآمد بھی ہو سکے. میں ٹیچر ہوں, پڑھاتے ہوئے اکثر اسٹوڈنٹ کو میں یہ بات سمجھاتا ہوتا تھا کہ آپ لوگ جو ہے مینجمنٹ کی طرف آئیں, آپ لوگ اس میں آئیں. تو ہمارا جو میں اس وقت کے حالات کے مطابق پڑھاتا تھا کہ جو ٹیچر ہے وہ چلا جو سب سے ٹاپ برین ہے وہ چلا جاتا ہے میڈیکل میں, اس نے آپریشن کرنا ہے, علاج کرنا ہے, اس کا کوئی مینجمنٹ میں رول ہمارے ملک کی ترقی میں نہیں ہے. دوسرا انجینئر ہے, چلا جاتا ہے تو وہ بھی, اس کا بھی رول نہیں ہوتا, وہ چیزیں بناتا ہے, ذاتی مزدوری پہ نکل جاتا ہے. اور آخر میرے جیسے جو آخری بچہ کھچا مال ہے وہ اس ملک کو چلا رہا ہے. تو اب ہمارا بچہ کھچا مال بھی نہیں ہے اب, بلکہ جو اس میں سے بھی تلاش کر کے دنیا اس ذہن کو لے کے جا رہی ہے, جو کام کر سکتا ہے, جس کی فطرت درست ہے, جو جس کے اندر جو صلاحیت ہے, جو کام کرنے والا ہے, وہ باقی ملک لے کے جا رہے ہیں. ہمیں جو باقی بچ جائے گا تو پھر اس کی حالت یہی ہوگی, اسی میں سے ہمارے سارے طبقات نکلیں گے تو پھر لوٹ مار والا ہے. تو اس اپنے برین کو جب تک ہم محفوظ نہیں کریں گے, اور برین محفوظ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی رک جائیں, جی ویزے نہیں دیں گے, جی فلاں نہیں کریں گے, نہیں, ان کو رائٹ دیے جائیں. ایک بچہ یہاں اگر وہ اس کے لیے تعلیم نہیں ہے یا اس کے لیے روزگار اس لیول کا جس طرح کا وہ اس کو ہونا چاہیے نہیں ہے, تو وہ ظاہر ہے عام طبقے کا آدمی تو یہاں سے جائے گا, اس نے تو وہاں جانا ہے جہاں اس کو. سر جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں پڑوس میں آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, تو آپ بھی سکون سے ہوتے ہیں, کاروبار, ٹریڈ, خوشحالی, اس میں کوئی شک نہیں کہ آس پڑوس میں بھی ان کی طرف سے بھی مسائل ہیں, لیکن ہماری طرف سے بھی مسائل, دونوں طرف سے ٹھیک معاملات نہیں.
اگر ہم بھارت کی بات کرتے ہیں، افغانستان کی بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش، دیگر ممالک کی بات کرتے ہیں، چائنا کے علاوہ، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے تعلقات مثالی ہونی چاہیے؟ ٹریڈ ہونا چاہیے تھا دونوں طرف سے، جو ہے اگر ٹریڈ ہوتا تو دونوں طرف سے خوشحالی ہوتی، آنا جانا ہوتا، وہاں ٹورسٹ یہاں ٹورزم۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ حالات بہتری کی طرف نہ جانے کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارا اصل میں جو نوجوان کا اور ہمارا جو ذہن بنا دیا گیا نا، وہ یہ بنایا کہ آپ نے اسلام کو پھیلانا ہے، اور کیا ہے کہ جہاں دوسرے ملک میں دوسرے کے اندر خرابی نظر آئے اس کو جہاد کی تنظیمیں بنا لیں یا جو بھی بنا کے لے کے نکل جانا ہے ادھر، اپنی طرف نہیں۔ اسلام کا حکم ہے کہ اپنے گھر کی رضائی کو بھی آگ لگی اور ساتھ والے گھر کو آگ لگ گئی ہے تو اپنی رضائی پہلے وہ درست کر کے آگ ختم کر کے دوڑنا ہے دوسرے گھر کو بجھانے کے لیے، تاکہ یہ گھر بھی نہ جلے۔ اس لیے ہم اپنے گھر کے سوچ اور فکر اسٹوڈنٹ کی، نوجوانوں کی درست کریں کہ کل انسانیت، ساری کی ساری انسانیت کے ایک جیسے رائٹ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ ملکوں کی لکیریں صرف رہنے کے لیے ابھی انتظامی حوالے سے، کوئی انسانیت کے حوالے سے نہیں ہے، تو لہذا جب تک ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے، ہم اگر ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، تو محلے کا ایک گھر سب سے لڑتا رہے تو اسے پھر عذاب ہی رہے گا، اس کی عورتیں بھی باہر محفوظ نہیں نکل سکیں گی۔ اس لیے ہمارے ان تمام کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے تو ہم سکون میں رہیں گے، ترقی کریں گے۔ بہت خوبصورت بات پروفیسر صاحب آپ نے کی، اور میں سمجھتا ہوں چودھری صاحب کی جو پیغام آپ نے دیا، یہ لاسٹ میں جو بات